अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बजट स्पेशल। मैं हूं फैसल अब्बासी। आज पाकिस्तान की जो मुआशी तारीख़ है उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है। आज जो मुआशी इशारे नज़र आ रहे हैं, इससे पहले जो पिछले पाकिस्तान की सारी जो ज़िंदगी है कोई 72-73 साल की, उसमें ये मुआशी इशारे नज़र नहीं आए हैं। पेट्रोल आज 209 रुपये 86 पैसे में फ़रोख्त हो रहा है। डीज़ल 204 रुपये 15 पैसे में फ़रोख्त हो रहा है। मिट्टी का तेल 181 रुपये 94 पैसे में और लाइट डीज़ल 178 रुपये 31 पैसे में फ़रोख्त हो रहा है। जो शरह सूद है वो 13.75% है। बिजली का यूनिट 24 रुपये 82 पैसे में है। डॉलर आज 196 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और एक ख़बर और भी आई कि जो 11 माह का तिजारती खसारा है वो 43.3 बिलियन डॉलर हो चुका है। अब ये हालात वाक़यात जो हैं वो आपके सामने हैं और इसमें जो गुज़श्ता रोज़ फ़ैसला किया गया हुकूमत की जानिब से, उसके बाद से अवाम का शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। आने वाला बजट बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि IMF की शराइत का मज़हर होगा। एक बुनियादी सवाल ये भी है कि IMF की शराइत होती क्या हैं। पूरी दुनिया में IMF को लेकर ये कहा जाता है कि IMF बुनियादी तौर पे इस्लाहात चाह रही होती है जिन मुल्कों को वो फ़ंड करती है। लेकिन पाकिस्तान की और IMF की भी एक तारीख़ है। यहाँ इस्लाहात के नाम पे बहुत कुछ हुआ। यहाँ इस्लाहात के नाम पे सम टाइम IMF जो है उनको मुख्तलिफ़ किस्म के आदाद शुमार भी दिए गए, लेकिन बाज़-औक़ात ये भी इम्प्रेशन आया कि शायद शराइत कुछ ज़्यादा भी मान ली गई हैं। लेकिन अब अगर बकौल हुकूमत के कि IMF के साथ मामलात तय नहीं होते तो मुआशी चैलेंजेस मज़ीद बढ़ेंगे। इन सारे मुआशी चैलेंजेस में जो बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इस वक्त मुल्क में जो कारोबारी तबका है, जिसने इस मुल्क में सरमाया लगाना होता है, जिसने इस मुल्क के लोगों को रोज़गार फराहम करना होता है, लाखों करोड़ों घरों के जो चूल्हे हैं वो कारोबारी तबके की वजह से रोशन होते हैं। वो कारोबारी तबके की वजह से लोगों को घर में दाल रोटी मिलती है। लेकिन इन मुआशी हालात में कारोबारी तबका, सरमायाकार, सरमायादार क्या अपना पैसा बाहर निकालेगा? ये पैसा लगा चुके हैं, उनके लिए पाकिस्तान में और ख़ित्ते के दीगर ममालिक में कितनी मुसाबकत है, इसी पर बात करेंगे कि जो आने वाला बजट है उससे जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी तवक्कुआत क्या हैं। मैं अपने पैनल का तारुफ़ करवा दूं। मीर मोहम्मद अली साहब, जाना पहचाना नाम, माहिर मईशत हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मईशत पे, हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुलेमान चावला साहब वाइस प्रेसिडेंट FPCCI हैं, बहुत शुक्रिया चावला साहब आपका। कैसर अहमद शेख साहब MNA हैं, PMLN से बिज़नेसमैन हैं और बिलखसूस जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं बिज़नेस कम्युनिटी की आवाज़ को भरपूर अंदाज में पहुंचाते रहे हैं। कैसर साहब आपका शुक्रिया। मोहम्मद शकील मुनीर साहब इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ से के प्रेसिडेंट हैं, आपका शुक्रिया। मीर मोहम्मद अली साहब, ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, ऑब्वियसली इसका इफ़ेक्ट तो आना है, आवाम पे भी आ रहा है, बिज़नेस कम्युनिटी पे भी आएगा। लेकिन क्या ये मामला नागुज़ीर था? और अगर पिछली हुकूमत जून तक फ्रीज़ ना कर देती तो ये बोझ यकमुश्त ना पड़ता आवाम पे? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। देखिए, आपके सारे फिगर्स उल्टे हो गए हैं पिछले 6 हफ्ते में। आपका क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स जो होते हैं वो 3.9% पे ट्रेड होते थे, वो 19% पे ट्रेड हो रहे हैं। वो गेज करते हैं कि खुदा ना करे काकम बदहन कहीं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने तो नहीं जा रहा। हमारा डॉलर का जो रिस्क था सुकुक में बाहर, वो 7% से 31% पे चला गया है। देखिए, आपके पास 28.4% हायर कलेक्शन रही है टैक्स की। FBR ने खुद एक प्रेस रिलीज निकाली है, उसमें से पैसे बचा के सब्सिडी दी जा रही थी। उस वक्त के हालात और इस वक्त के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने कभी 5 से 6 हफ्ते में किसी मुल्क के हालात इतने ख़राब होते नहीं देखे हैं। हम इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स लेके बैठे हैं 10 बिलियन, वो 10 बिलियन से भी नीचे आ गए हैं डॉलर जो नेट है रिजर्व स्टेट बैंक के पास। उसमें से 3.2 बिलियन डॉलर चाइना के हैं, 2 बिलियन डॉलर्स सऊदी के हैं, 1.2 बिलियन डॉलर्स अल्लाह भला करे आपका UAE के हैं। उसके बाद आप अगर अपना करंट अकाउंट डेफिसिट निकालें और इंपोर्ट कवर देखें तो हम नेगेटिव में आ गए हैं। ये सब चीजों की वजह से IMF परेशान हुई है ऑब्वियसली इस वक्त। अगर IMF, देखिए, IMF हमेशा पाकिस्तानियों को IMF को ब्लेम करना बंद करना चाहिए।
IMF ہمارے پاس آ کے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی ہے کہ آئیے ہم سے پیسے لے لیں. ہم نے 22 دفعہ ایسی کی تیسی کی ہے اپنی معیشت کی, اور 23ویں دفعہ بھی ان کے پاس گئے ہیں. وہ بنیے ہیں, اگر وہ آپ کو پیسے لینڈ کر رہے ہیں تو وہ اس کو سیکیور کریں گے. آپ اس معیشت کو صحیح کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو نہیں جانا پڑے؟ ہمیشہ جا کر ہم یہی کرتے ہیں. اس وقت جو پیٹرول کی پرائسز ایک ساتھ بڑھی ہیں, یہ اس لیے بڑھی ہیں کہ ہم کشکول لے کے گئے ہیں, خالی کشکول. اگر ایک کنٹینیوٹی رہتی, کنٹینیوٹی میں آپ کی نیگوشیشن سٹرانگ رہتی ہے. میں 6 IMF کی نیگوشیشنز میں بیٹھا ہوں اپنی زندگی میں. آپ کی نیگوشیشنز تھوڑی سی سٹرانگ رہتی ہیں. جب آپ کے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس ایسے ٹریڈ کر رہے ہوں, آپ کا ڈالر کی رسک اتنی اوپر چلی گئی ہو ایکسٹرنل ڈیٹ کے اوپر, تو اس وقت وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ سب میں پہلے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سیکیور کیجئے. آپ ابھی بہت مانگیں گے وہ. ابھی انرجی پرائسز بھی بہت 47% بڑھی ہے انرجی پرائسز ایک جھٹکے میں. مذاق ہے یہ؟ 40% آئل بڑھا ہے ایک جھٹکے میں. کبھی آپ نے سنا پاکستان میں ہمارے حالات اگر برے رہے ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ 40% تو کبھی نہیں بڑھا نا. ہم تو 22 پروگرامز میں جا چکے ہیں. میر صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. ہم یہی آج جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تناسب ہے کہ ایک جھٹکے میں آپ 40% بڑھا دیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ بھی کریں کہ لوگوں کا سینٹیمنٹ آپ کے ساتھ بھی رہے گا, اور بالخصوص جن لوگوں نے پاکستان کی عوام کو روزگار دینا ہے. یہ FPCCI سے سلیمان چاولہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, میں انہی کی طرف جانا چاہ رہا تھا. سلیمان چاولہ صاحب, جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے یا پیداواری لاگت ہے, وہ اگر 40% فیول پرائزز بڑھ گئی ہیں تو ایک چیز جو 100 روپے میں تیار ہوتی تھی اب وہ کتنے میں ہوگی, اور آپ اس چیز کو لے جا کر بیچیں گے کہاں؟ انڈسٹریلسٹ اس معاملے پر کیا سوچتا ہے؟ انڈسٹریلسٹ کے پاس موجودہ معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کیا ہے اس کا؟ السلام علیکم جی. دیکھیں جی, یہ جو پرائز بڑھی ہے پیٹرول کی, یہ اتنی تباہ کن ہے کہ اس کے بعد تو کام کرنا بالکل ہی مشکل ہو گیا, اور ایک غریب آدمی کا تو رہنا گزارا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور جو انڈسٹریز ہیں, ابھی کل یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جی پرائز کی انرجی پرائسز بھی بڑھ گئیں. انرجی پرائسز بھی جو ہے 16 روپے سے 24 روپے بیس پرائز ہو گئی. تو اس کے بعد تو ہم کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے, انڈسٹری وائبل ہی نہیں رہے گی, اور جتنی ایکسپورٹ کے آرڈرز دیے ہیں لوگ اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے. اور یہ ایک مہنگائی کا مزید طوفان آنے والا ہے, جس کو اگر ہم نے ابھی نہیں روکا تو آگے جا کے بہت ہی مسائل ہو جائیں گے ہمارے لیے. تو میں یہ اس وقت گورنمنٹ سے بھی, اور ہمارا جو اس وقت پرائسز بڑھی ہیں اس کو ہمیں کنٹرول کر کے کسی بھی طرح روک کے, اور ہمیں اپنی کاروباری جو پیداواری لاگت ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے, ورنہ بہت ہی مشکل حالات آگے نظر آ رہے ہیں ہم لوگوں کا. تو جی ٹھیک ہے, میں شکیل منیر صاحب کی طرف آؤں گا. شکیل منیر صاحب, یہی سوال آپ سے ہے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 2013 میں جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی اس وقت بھی بدترین لوڈ شیڈنگ تھی, لیکن اسحاق ڈار صاحب نے ایک پالیسی اپنائی. انہوں نے بجلی کی روانی جو ہے وہ انڈسٹری کو مسلسل کر دی, بھلے قیمت انہوں نے زیادہ کر دی تھی. ایک پالیسی تھی جس سے کچھ فائدہ بھی ہوا تھا. اب تو بجلی مل بھی نہیں رہی, اور اب اس کے ساتھ ساتھ قیمت بھی زیادہ ہے. پھر پیٹرولیم پرائزز آپ کے سامنے ہیں. یہ سلسلہ لگتا نہیں ہے کہ یہاں پہ رکے گا. کوئی حل ہے آپ لوگوں کے پاس, یا کوئی تجاویز ہیں, کوئی ایسا درمیانی راستہ, آپ کا نظام بھی چل جائے, کار سرکار بھی چل جائے, عوام کو روزگار بھی مل جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلے آپ کا شکریہ جی, میں اسٹوڈیو جوائن نہیں میں کر سکا اس کی وجہ سے. بالکل آپ کی بات میں اس کو آگے لے کے چلوں گا. اس وقت جو کل فیول پرائسز بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرسٹی کی پرائسز جو اتنی زیادہ بڑھائی گئی, مطلب گورنمنٹ سے ہم ہمیشہ, میں پہلے بھی 30 روپے جب بڑھی تو میں نے گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کی کہ اس کو پہلے چاہیے تو یہ تھا کہ پچھلی گورنمنٹ ہی اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھاتی, اور اس کو اگر گریجولی وہ 5-5 روپے کر کے بڑھاتی تو شاید اس سے پرچیز پاور جو ہے ایک بڑھتی رہتی کنزیومر کی, تو اس سے کوئی اتنا ایک دم سے برڈن نہ آتا. اب اس کے باوجود وہ تو ہو گیا سو ہو گیا, اب ایک دم سے پھر دوبارہ کل ایک اس میں پرائز ہائپ آ گئی. تو اس کو کیسے
اب دیکھیں ایک عام آدمی کو کیا ایک مطلب آپ انڈسٹریز کو کیسے آپ رن کریں گے, کیسے کمپیٹیبل بنائیں گے, کیسے ہم پروڈکٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ مارکیٹ میں ڈیفینیٹلی کمپٹیشن ہے. ایک ایکسپورٹر کو بھی اگر مینوفیکچر بھی کوئی مینوفیکچرنگ کرے گا تو اس کے لیے اس کو بھی کمپیٹیٹیو پرائسز آگے دینی ہے, تو وہ کیسے ایک دم سے چیزوں کو مینیج کرے گا. میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں گورنمنٹ کو چاہیے یہ تھا کہ ایک تو گریجولی اس کو انکریز کرتے, دوسرا یہ تھا کہ اس میں کچھ جو ہے گورنمنٹ کچھ ایسے میجر بھی لے کہ جس میں جو کچھ ڈپارٹمنٹ کے اوپر بھی تھوڑی سی گورنمنٹ وہ کرے کہ جی اس میں جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں اس کو جو مطلب اتنی ہیوی گاڑیاں جو ہیں 5,000 ہزار گاڑیاں جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا کم کیا جائے, چھوٹی گاڑیوں کا 1000 تک گاڑیوں کے اوپر اس کو لایا جائے, تاکہ جو ہے آپ عوام کا بھی عوام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہی اس چیز کو اس ایشو پہ اس پرابلم کو سمجھیں کہ مطلب اس میں کیا ہے. اب دیکھیں ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اس میں مراحت ہیں جو جتنے ممبر پارلیمنٹ ہیں فیول کی مد میں اگر انہیں جو کوئی وہ اس میں دیے گئے ہیں بینیفٹ ان کو بھی کٹ شارٹ کیا جائے تاکہ آج سندھ گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے, مراد علی شاہ صاحب نے, انہوں نے 40% جو اپنا اور وزراء کا فیول تھا اس کو کم کر دیا ہے اس کوٹے کو. بالکل سر, بہت اچھی بات ہے. میرے خیال سے یہی یہ مطلب یہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی یہ کرنا چاہیے تاکہ کچھ بوجھ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو, صرف عوام کے اوپر سارا بوجھ تو نہیں ڈالا جا سکتا. صحیح ہے, بالکل. شکیل صاحب کیسر احمد شیخ صاحب حکومت کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں, کمیونٹی کے نمائندے بھی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسر احمد شیخ صاحب, یہ دوست احباب جو بزنس کمیونٹی کے ہیں, سلیمان چاولہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, میر محمد علی صاحب بیٹھے ہیں, یہاں پہ منیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور شکیل منیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آج جو ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں, یہ جو آپ نے یکمشت 40% تک پیٹرولیم پرائزز بڑھا دی ہیں اور آج تاریخی دن ہے, 209 روپے پہ پیٹرول اور 204 روپے پہ ڈیزل مل رہا ہے, اس میں آپ ان لوگوں سے کیا توقعات کرتے ہیں؟ یہ اپنی انڈسٹری کیسے چلائیں گے, یہ پاکستان کے عوام کو روزگار کیسے دیں گے, اور جس تناسب سے آپ نے یہ قیمتیں بڑھائی ہیں اس تناسب سے لوگوں کی پرچیزنگ پاور یا بائنگ کیپیسٹی بھی بڑھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بہت بڑا اضافہ ہوا ہے, تقریباً 40% ایک ہفتے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے. لیکن چونکہ ان اوائڈیبل تھا, ہمارے ہاں باہر ریٹ بڑھ کے آج بھی پیٹرول کا ریٹ دنیا میں بہت ہائی ہے, $113. اور اصل میں جو یہ پچھلی حکومت نے ڈالر کا ریٹ بڑھایا نا, 120 سے 189 تک انہوں نے چھوڑا ہے. اب آپ بتائیے کہ دوسرے ملکوں میں بھی پیٹرول ڈالر میں آ رہا ہے, امپورٹ ہو رہا ہے, لیکن وہ ان کی کرنسی اتنی ویک نہیں ہے, ہماری کرنسی بڑی ویک ہے, بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو گیا, تو اسی وجہ سے بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور لیکن یہ عام آدمی تو دیکھیے روپے میں اس کی آمدنی ہے, اس کی تنخواہ ہو یا درمیانہ بندہ جو ہے اس کی انکم تو ڈالروں میں نہیں ہے. اور اگر ڈالر کا ریٹ بڑھتا جائے گا اور ہم 115 سے ہم نے یا 16 سے چھوڑا تھا تو 189 ہو جائے گا, تو اس کا بوجھ پڑے گا. اور پھر اس کے علاوہ ہم صرف اس پہ زور دے رہے ہیں کہ IMF سے کیونکہ ہم نے قرضے لینے ہیں, IMF کی مجبوری ہے, تو اس لیے انہوں نے ہمارے اوپر یہ شرطیں لگائی ہوئی ہیں کہ آپ یہ چیزیں ایڈجسٹ کرو, سبسڈی ختم کرو. دیکھیے بات یہ ہے کہ IMF نے تو $1 ارب دینا ہے, یا اس کے سرٹیفکیٹ دینے سے کچھ اور ہم قرضہ لے لیں گے. مفتاح صاحب نے ابھی کہا ہے کہ اس سال ہمیں 36 ارب ڈالر کی اور ضرورت ہے, تو تقریباً 700 ارب ڈالر بن جاتا ہے. کیسر صاحب, یہ جو آج آپ کر رہے ہیں, یہ جو آج آپ بات کر رہے ہیں, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ ہم جوڑتے ہیں. لیکن جب بجلی کی قیمت بڑھتی تھی تو یا پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی, تو جو کل باتیں آپ کرتے تھے آج PTI والے کر رہے ہیں, لیکن آج جو آپ توجیحات دے رہے ہیں, ڈونٹ یو تھنک یہ ناانصافی ہے اصل میں پاکستان کے عوام کے ساتھ, کہ جب آپ حکومت میں ہوں تو کہنا کچھ ہے, جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو کہنا کچھ ہے؟ میں آپ کی بات سے متفق ہوں,
دیکھیں نا یہی ہمارا مسئلہ ہوا ہے کہ جو سیاست ہے نا ہم نے وہ صرف جھوٹے نعروں پہ اور غلط قسم کے دعووں پہ ہم نے کر لی. جب تک ریئلسٹک حقیقی سیاست نہیں ہوگی یہ ہوتا رہے گا. ہم عوام کو سیاستدان کو سمجھانا چاہیے, پہلے بھی سمجھانا چاہیے تھا. آپ درست کہہ رہے ہیں, اس وقت اگر کہتے تھے ہم وہ بھی غلط تھا. آج بھی ہمیں سمجھانا چاہیے عوام کو کہ حالات یہ ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنا بوجھ عوام پہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا. اس کے لیے دیکھیں نا ہمارے پاس اور کئی آپشن تھے. ہم نے امیر آدمی سے ٹیکس کم لیا ہے. پچھلے 2 سالوں میں میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں جو امیر آدمی تھے اور پاکستان میں بھی جو سرمایہ دار اور امیر آدمی تھے انہوں نے بہت زیادہ کمایا ہے. اس کو ٹیکس زیادہ کرنا چاہیے, ڈائریکٹ ٹیکس لگائیں تاکہ سارا بوجھ جو ہے وہ کنزیومر پہ نہ پڑے. میں تو پہلے دن سے اس بات کو, اس وقت بھی تھا اپنی جب ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی میرے ریکارڈ نکلوا لیجئے اپنے میرے پروگرام. میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا اور آج بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ سارا بوجھ اگر آپ جو تنخواہ دار طبقہ ہے یا درمیانہ طبقہ ہے یا جو ایس ایم ایز ہیں, چھوٹا اور درمیانہ بزنس مین ہے, اگر سارا بوجھ اسی پہ ڈالتے رہیں گے اور آپ ڈالر بھی بڑھاتے رہیں گے تو برداشت نہیں کر سکے ہم. کیونکہ یہی میں کہتا ہوں کہ جو فائنانس منسٹر ہے نا, وزیر خزانہ, اس وقت بھی کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں وہ آنا چاہیے عوام کا الیکٹ ہوا ہوا. ہمیں پتہ ہوتا ہے جب ہم عوام کے بعد جاتے ہیں تو جو عوام ہمارے بارے میں بات کریں گے. اسماعیل صاحب عوام کی پلس نہیں سمجھ پاتے؟ وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں, وہ عوام کے الیکٹڈ ہی نہیں ہے. میں تو یہ میری تقریر آپ نے شاید نہیں سنی, میں نے بڑی تفصیل سے یہ تقریر کی ہے 15 منٹ. میں نے کھل کے کہا ہے کہ جب تک آپ قومی اسمبلی کا ممبر کو, ہم ہمیشہ جو لاتے ہیں وہ IMF کے بندے لاتے ہیں یا بینکوں کے بندے لاتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ اپنی اکانومی کو کیسے آگے بڑھانا ہے. آپ تو مفتہ اسماعیل کے IMF کے بندے یہی ہے. نہیں کیسر صاحب, مفتہ اسماعیل کے IMF کے بندے, اور کیا ان کو, کیا آپ کی جماعت کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کو ہٹا کے کوئی MNA لائیں؟ دیکھیے بالکل غور کر. میں تو یہ میری یہ اسمبلی کی تقریر ہے, شاید آپ نے نہیں سنی. میں نے تو یہ کھل کے آپ کو مجھے نہیں تھا پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. میں مفتہ اسماعیل تو IMF سے میں جاب کر چکے ہیں اور یہ کہاں الیکٹ ہوئے ہیں؟ کیا یہاں 2 الیکشن لڑے انہوں نے, وہ الیکٹ ہوئے ہیں کہاں؟ عوام کے کہاں بند. اور ہماری پارٹی کو بالکل میں تو زور سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب تک کرتے رہیں گے آپ لوگوں کی بہتری کی بات نہیں سوچیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ تو یہاں معاملہ صرف یہ ہے کہ شہیدوں کو بنایا جاتا ہے. آپ بڑی ٹھیک بات کر رہے ہیں. PTI میں بھی یہ بہت میں آج کو پہلی بات جو الیکٹڈ لوگ اور ان الیکٹڈ کے درمیان کی ایک جنگ تھی. لیکن میرا ایک سوال ہے حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں امپریشن تھا IMF کے لوگ, مجھے ایکسپلین کا ایک فکرہ کہنے دیں بس صرف, اور کہ یہ 25 دن پہلے میں نے تفصیل سے یہ باتیں قومی اسمبلی کے فلور پہ کہی. کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا. اور یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میر صاحب, آپ نے گفتگو سنی, کاروباری طبقہ کیا رائے رکھتا ہے, حکومت کیا رائے رکھتی ہے, سب چیزیں آپ کے سامنے میز پہ پڑی ہیں. جو حالات ہیں معیشت کے اس وقت, ان میں امید کی کرن کیا ہے, ان میں حل کیا ہونا چاہیے, حکومت کو آپ سجیسٹ کیا کریں گے؟ دیکھیے اس میں آپ سے ایک بات بتاؤں, ہم کہاں تھے 1277 دن میں جب عمران خان صاحب تھے 32 روپے پیٹرول بڑھا تھا. 1277 دن میں 7 دن میں 60 روپے بڑھ گیا. اب اس کے دیکھیں ہم ہمیشہ اس نہج پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے پھر حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. معیشت کی تباہی سے پہلے حل ڈھونڈے نا. یہ میں پچھلے 12 سال سے اس ملک میں رہ رہا ہوں اور پتہ نہیں 100 معیشت پہ پروگرام کر چکا ہوں. ہمیشہ میں اسی نہج پہ کھڑا ہوتا ہوں. جب ایک چیز صحیح چل رہی ہے اس کو آہستہ آہستہ بہتر کرنے دیں. اس وقت آپ حل ڈھونڈیں گے, اس وقت کہاں سے حل آئے گا آپ کے پاس؟ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹیکس کو کیا اور بڑھا دیں, غریب کے اوپر پڑے گا. پیٹرول کو اور بڑھا دیں, غریب کے اوپر پڑے گا. یہ جو انڈسٹریلسٹ ہمارے ساتھ اس وقت پینل پہ بیٹھے ہیں, ایک ایک آدمی ہزاروں لوگوں کی خوشحالی کا ضامن ہے. یہ بیچارے اپنے بزنس میں اس وقت رو رہے ہوں گے. تو اس وقت حل میری نظر میں بخدا اس وقت کسی کا ساتھ نہیں دے رہا میں. اگر کوئی معیشت دان اتنا اچھا ہے کہ ان چیزوں کا حل دے سکتا ہے تو بخدا مجھے دے دیجئے. مفتہ اسماعیل صاحب کہہ رہے 37 ارب ڈالر ہمیں بورو کرنا پڑے گا. بھائی اس وقت 31
परसेंट पे डॉलर बेस्ड डेट पाकिस्तान का ट्रेड हो रहा है। आप 7% पे नहीं पे कर सक रहे थे, 12, 13, 14, 15% पे 37 अरब डॉलर आप बोरो करेंगे। 37 अरब डॉलर वुड बी 40% हायर इन 1 ईयर। ये किस दुनिया में रहते हैं? इनके मुंह से 37 अरब निकला कैसे, ये मेरी समझ नहीं आ रहा है। उसकी एक पूरी कैलकुलेशन तो दिखाइए, 37 अरब रुपए खर्च कहां होंगे? 2 महीने पहले हमें 37 अरब रुपए नहीं चाहिए थे, 2 महीने 60 दिन के अंदर हमें 37 अरब रुपए चाहिए। मेरी तो समझ नहीं आता। कल रात को मुफ्ता साहब कह रहे हम आगे चल के इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। यार, ही वेंट टू द बेस्ट बिजनेस स्कूल इन द वर्ल्ड। इन्फ्लेशन सर पे खड़ा है, बढ़ा जा रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ी जा रही हैं, और आप वादा कर रहे हैं टीवी पर आकर कि हम इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। ये तो मेरी पहली क्लास थी इकोनॉमी की कॉलेज में। जब इन्फ्लेशन होता है तो आप इंटरेस्ट रेट कैसे कम करेंगे? इंटरेस्ट रेट तो ये इन्फ्लेशन 20% से ऊपर जाएगी। आज आपके इस प्रोग्राम में मैं कहते जा रहा हूं विद इन 60 डेज 13.76%। लेकिन मीर साहब मेरा जो आपसे सवाल है ना वो ये है, मैंने प्रोग्राम के इब्तदाइये में इंटरेस्ट रेट की बात की कि 13.75% है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में, इस रेट पे कौन सा सरमायादार है जिसने कर्ज उठाना है और फिर उसने लगाना है और फिर उसने ग्रो करना है? आगे जाएं तो सर पे ओले पड़ जाते हैं, जो आप कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी देखें, जो बिजली और पेट्रोलियम की प्राइजेस हैं। मैं सिर्फ इस वक्त जो फोकस कर रहा हूँ, ये बात बहुत ज़्यादा की जा रही है डिफ़ॉल्ट की, बहुत ज़्यादा श्रीलंका की बात की जा रही है, रुलना पिटना फिर भी अवाम ने है। कोई हल, अल्लाह ना करे, कोई हल मीर साहब इस सिचुएशन में कोई हल है? अगर नहीं है तो हमें हल तलाश कैसे करना होगा? देखिए, एक इकोनॉमिक कमेटी बनाएं, उसको सेपरेट करें। ये जो 22-23 लोगों की इकोनॉमिक कमिटीज बनती है ना, पिछले हुकूमत में भी थी, वो एक किचन में 23 खानसामाओं वाली बात है। वर्टिकल्स बनाएं, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट्स के लिए बनाएं, एक्सपोर्ट्स के लिए बनाएं, 3-3, 4-4 आदमी उसके अंदर रखें, उनसे कहें कि दिन और रात बैठ के सोचे और हल दे। यहां 23 आदमी जब इकोनॉमिक कमेटी में बैठ के बहस करेंगे तो कुछ नहीं हासिल होना। सब में पहले जाकर आप मसले का हल, ये वो मसले हैं कि जिसका हम गोली मार के पूछ रहे हैं कि यार अब मरीज के साथ क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है। जिस चीज से हम गुजर रहे हैं, बखुदा मैं कह रहा हूं, 32 साल के फाइनेंशियल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, मेरी इस वक्त समझ में नहीं आ रहा सिवाय इस चीज के कि आप कम से कम गरीबों को तो सब्सिडी दें। चले अमीर गए, कुछ गरीबों को सब्सिडी दे। ये पेट्रोल की सब्सिडी की बात कर रहे हैं, जिसमें से कह रहे हैं 74 लाख लोगों को बीआईएसपी में से हम पेट्रोल की सब्सिडी देंगे। मेरे भाई, 80% ऑफ बीआईएसपी बेनिफिशियरीज डोंट ओन अ मोटरसाइकिल, इसीलिए तो गरीब है बेचारे, 80,000 की मोटरसाइकिल नहीं ले सकते। तो सियासत छोड़ दे इस वक्त। ना इस वक्त पीटीआई बड़ी है, ना पीएमएलएन बड़ी है, ना पीपीपी बड़ी है। इस वक्त पाकिस्तान बड़ा है। अल्लाह का वास्ता सियासत से निकल जाए। इस वक्त एक दूसरे को ब्लेम करना सोचे। आप आ गए हैं हुकूमत में तो सही कर दीजिए इसको। आप आए थे हुकूमत में ये कह के कि इमरान खान ने तबाह कर दिया है। अगर 5.97% की जीडीपी तबाही है, फिर मेरी नजर में और क्या चीज सही है। मीर मोहम्मद अली साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि सियासत छोड़ दें, लेकिन अब वही बात है, बड़े दोहरे मयार हैं इस सियासत के भी। शहबाज शरीफ साहब मिसाक़ मईशत की बात करते थे, खान साहब नहीं मानते थे। अब खान साहब जो बातें कर रहे हैं शायद वो ये हुकूमत ना माने। सुलेमान चावला साहब, बात वही है कि इन हालात में आप लोगों के पास ऑप्शन क्या बचता है? आप तो बड़ा सीधा ऑप्शन दे दिया ना कि मैदान ही छोड़ दें और हम काम नहीं कर सकते। हुजूर, काम तो करना होगा, इस मुल्क के लिए काम करना होगा। आप हुकूमत को सजेस्ट क्या करते हैं और आपकी नज़र में इस क्राइसिस से निकलने का हल क्या है?
دیکھیں جی، اس کرائسس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری اقتصادی پالیسی ہے وہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے. جو محمد علی صاحب نے کہا کہ ہمارا ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے جس کو پالیٹکس سے کوئی کچھ نہیں کرنا، وہ سارے بیٹھیں ایک کمرے میں بیٹھیں بند ہوں اور اس کو لانگ ٹرم پالیسی دیں. بجلی ہمیں دیں، گیس ہمیں پراپر وقت پہ دیں تو ہم اس پہ کوئی کمپیٹ کر سکیں گے نا. آج آپ دیکھیے کہ اگر جو ایکسپورٹر ہے وہ آج آرڈر لیتا ہے ایک، اس میں کل کو اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی انرجی پرائس کیا ہوگی، انٹرسٹ ریٹ کیا ہوں گے، تو اس طرح کیسے وہ کام کرے گا؟ جب تک آپ اس کو لانگ ٹرم آپ اس کو پالیسیز دیں جس میں وہ اس کو اپنا کام کرنے دیں، اور پورے ایک پراپر تھنک ٹینک ہو جو کہ بینکنگ پہ الگ ہو، انڈسٹری پہ الگ ہو، ٹریڈنگ پہ الگ ہو، اس پہ ہم کریں. اور ہماری جو اس وقت فوکس ہونا چاہیے، میں بزنس مین کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں امپورٹ سبسٹیوشن میں جانا چاہیے کہ جو ہم اپنا امپورٹ میں اتنا ڈالر ضائع کرتے ہیں اس کو ہم روکیں اور ہم یہاں پہ لوکل مینوفیکچرنگ میں جائیں. مگر اس کے لیے ہمیں 3 چیزیں چاہیے. اسٹیبلٹی چاہیے، ہمیں پتا ہو کہ جی ہماری آج ہماری جو انرجی کاسٹ ہے وہ اگلے سال کیا ہوگی اور اس سے اگلے سال کیا ہوگی، اور جو ہمیں انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو ہمیں کسی بھی طرح کم کرنا ہوگا انڈسٹری کے لیے. اس کے باوجود اور جب انڈسٹری لگے گی تو روزگار آئے گا تو کامن مین تک اس کو فائدہ پہنچے گا. نہیں، ایک جو بنیادی جواز سلیمان چاولہ صاحب انڈسٹریلسٹ پیش کرتے ہیں موسٹلی کہ بھائی ہمیں را مٹیریل بھی منگوانا پڑتا ہے. اب را مٹیریل پہ بھی ایک ڈیوٹی لگائی گئی، معاملات وہاں بھی تھوڑے گڑبڑ ہوئے، لیکن ہمارے ملک میں جو ہماری اپنی پروڈکشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر میں تناسب نکالوں پاکستان میں 60% انڈسٹری، 70% انڈسٹری کا را مٹیریل ہم پاکستان سے ہی جنریٹ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کیا تناسب ہے؟ اور اس کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو دباؤ میں لانا چاہیے، وہ ایسی پالیسیز بنے کہ یہاں کا لوکل جو گروور ہے وہ اس سے فیسیلیٹیٹ ہو؟ اگر یہ معاملہ تو آپ جتنی مرضی پالیسی بنا لیں، را مٹیریل پہ جائیں گے، پوری دنیا میں اس کی شارٹیج ہوگی، پھر اس کو امپورٹ کریں گے، پھر ٹیکس بھی لگے گا، ہم تو کوئی ایک فیکٹر بھی رہ گیا، ہم پھر وہیں پہ اسی بیک ٹو اسکوئر نہیں ہو جائیں گے کیا؟ نہیں، دیکھیں جب آپ کی پالیسی ہوگی نا تو آپ کا انویسٹر انویسٹ بھی کرے گا. اب آپ یہ دیکھیں گے فارماسیوٹیکل جو را مٹیریل ہے وہ آپ کا امپورٹ ہوتا ہے. اب آپ کو کیونکہ آپ کی اسٹیبل پالیسی نہیں ہے، آج آپ نے اس پہ آپ نے سیل ٹیکس لگا دیا فارماسیوٹیکل پہ، اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہی بڑھ گئی ہے. آپ ایک لانگ ٹرم پالیسی دیں کہ جس کو جو انویسٹر یہاں پہ انویسٹ کرے اس کو پتا ہوگا جی اگلے 10 سال میرے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، تو پھر میں یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی اور پھر لوکل را مٹیریل سبسٹیوشن آئے گی. ادروائز تو ہم یہی کرتے رہتے ہیں کہ جی چائنا سے منگا لیا اور کہیں اور سے منگا لیا، اور اس کے بعد جو جتنی کاسٹ کم آئی تو ہم نے اس کو یہاں پہ آ کے کنورٹ کر دیا. ہمیں اپنی یہاں بیسک را مٹیریل کی انڈسٹری لگانی ہوگی جس کے لیے ہمیں گورنمنٹ سے ایک لانگ ٹرم پالیسی ملے گی تو ہم کام کریں گے. آج ہمارا جو انویسٹر ہے وہ اس لیے انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ اگلے مہینے اگلے ہفتے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. اگر آج ہم نے ایک آرڈر پروکیور کرا ہے ایک انرجی کے کاسٹ کرتے ہوئے اور آج 40% بڑھ گئی تو اس میں کہاں سے وہ فیزیبل ہوگا، کہاں سے وہ اپنے آرڈر کمٹمنٹ پورے کرے گا؟ جو آپ کے ساتھ آپ کا انڈیا اور بنگلہ دیش کھڑا ہوا ہے، وہاں پہ انرجی کاسٹ کیا ہے اور آپ کے انرجی کاسٹ کیا ہے، تو آپ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ تو ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی ملے اور اس کے بعد ہم آگے کام کر سکیں گے. صحیح ہے میر صاحب، لانگ ٹرم پالیسی ملے. حضور جو یہاں پہ بے یقینی ہے، یہاں جو سیاسی بے یقینی ہے وہ کتنا بڑا فیکٹر ہے، معاشی بے یقینی کتنا بڑا فیکٹر ہے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹ یہ جو بزنس کمیونٹی ہے یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ اور پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ ان کا بڑا ریلیشن ہوتا ہے. پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں سیاسی اعتبار سے اور معاشی بے یقینی کے اعتبار سے، کیا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حضور یہاں پہ آپ 1-2 ارب روپے لگا دیجئے، انویسٹ کر لیجئے، تو آپ تیار ہوں گے؟ نہیں. دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہوں، کوئی بزنس مین جو ہمارے یہاں ایک عجیب سا خیال ہے نا کہ وہ بہت رحم دل ہوتا ہے، شاید ہمارے یہاں ہوتے ہوں، دنیا میں پیسے پہ کوئی رحم نہیں ہوتا. جہاں پر صحیح ریٹرن ملتا ہے وہاں پر انویسٹر جاتا ہے. نمبر 1، دنیا کی بدترین چیز فائنینشیل اور بزنس سیکٹر میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے. اکنامک اور پولیٹیکل دونوں مل جاتے ہیں تو اکنامک ایسپیکٹ دنیا میں کئی ممالک میں آتی ہے، مگر جب حکومت اسٹرانگ ہوتی ہے تو لوگوں میں یہ یقین ہوتا ہے کہ جو ہماری
हैंडल कर ले। जब पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और बिजनेस अनसर्टेनिटी आ जाए उसका कौन है? जो मेरे भाई कह रहे थे अभी 100% मैं इनसे एग्री करता हूं कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाए, मगर उस लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी का जब तक फल आएगा, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, ये वो वाली बात होगी। हम तो मर जाएंगे क्या है वो तुमको खबर होने तक। ये आज भी अगर शुरू करें, कितना साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, अगर आज मईशत को ठीक करना शुरू भी करें, हम कम अज कम 3 से 4 साल पीछे चले गए हैं, कम अज कम। अगर कोई डिस्प्यूट कर सकता है मेरी बात को, तो आप मुझे दोबारा टीवी पे बुला लीजिएगा, मेरे साथ वो बहस कर ले, मैं इंडिकेटर्स दे देता हूं। तो इस वक्त इमीडिएटली कुछ नहीं है, सिर्फ ये है गरीब का ख्याल करें, अपने खर्चे काटे हुकूमत, और एटलीस्ट गरीब और सही गरीब को, दोस्त यार के जाली शनाख्ती कार्ड वाले गरीब को नहीं, जैसे हो चुका है माजी में। गरीब का ख्याल कीजिए। एक 40,000 रुपए कमाने वाला 3 बच्चों के साथ 10,000 रुपए के घर में रहने वाला रो रहा है आज, उनको दीजिए आप। गाड़ियां ना खरीदे अगले 3 साल तक। अब अभी वुजरा की सिंध हुकूमत कह रही है हमने वुजरा का 40% पेट्रोल कम कर दिया। वुजरा का 40 तो वुजरा है भाई, सही। 25,000 दूसरे एम्प्लॉइज हैं। लेकिन ये सियासी चीजें हैं। बहुत अच्छा किया, शुरू किया, वो 25,000 लोगों की पेट्रोल आप कर दीजिए, 60% कम कर दीजिए। मीर साहब टाइम खत्म हो रहा है, आने वाले दिनों में आपको फिर ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया मीर मोहम्मद अली साहब, चावला साहब, शकील मुनीर साहब और कैसर अहमद शेख साहब, आपका आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।